में जो एनकाउंटर हुआ उस पर गुफ्तगू की। दरअसल बहुत मुनासबत है, बहुत सिमिलरिटी है इन तमाम वाक़यात में, इसलिए कि 9/11 के बाद पूरी दुनिया की तस्वीर में एक तब्दीली आप सब ने महसूस की है। यकीनन 7/7 का लंदन का वाक़या भी आप भूले नहीं होंगे, जिसे 9/11 के बाद यहाँ भी फिक्रमंदी के एहसास ने जन्म लिया था। 9/11 एक मोडस ऑपरेंडी था, एक हिकमत अमली जिसके तहत मुसलमानों को, इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम करने की साजिश रची गई। वर्ल्ड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए 1951 में सद्दाम हुसैन ने यह कहा था कि हम अरब अगर औरतों की मंडियां लगाना बंद कर दें, अगर हमारी ज़मीन पर मिलने वाले पेट्रोल को हम परवरदिगार आलम का अतिया तस्लीम करें और इसे अवाम की फलाह बहबूदगी पर खर्च करें। अमेरिका को क्या हक है कि वो हमारे पेट्रोल की कीमत तय करे, जिस तरह एक किसान को मौका होता है कि वो अपने गल्ले की कीमत तय करे, इसी तरह हमें ये मौका होना चाहिए कि हमें अपने पेट्रोल की कीमत तय करें। हम इसे डॉलर में बेचेंगे, पाउंड में बेचेंगे, दिनार में बेचेंगे, रियाल में बेचेंगे, किस कीमत पर बेचेंगे, ये फैसला करने का हक हमें हासिल होना चाहिए। जॉर्ज वाकर बुश के बाप सीनियर बुश के कानों तक जब ये आवाज पहुंची तो उसने अंदाजा किया कि एक अरब मुसलमान अब अरब ममालिक को मुत्तहिद कर रहा है, वो उन्हें बेदार करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसकी आवाज तमाम अरब ममालिक के हुक्मरानों तक पहुंच गई, मुसलमान बेदार हो गया, तो हमारी ये आलीशान इमारतें जो दिन रात जगमगाती रहती हैं, अंधेरों में डूब जाएंगी। हमारे वो कारखाने जो अरब ममालिक से आने वाले पेट्रोल से चलते हैं बंद हो जाएंगे, हमारी शानदार गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हो जाएंगी। उसी वक्त फैसला किया गया इस आवाज़ को दबाना ज़रूरी है। 1991 में ही इराक पर हमला हुआ अमेरिका के जरिए, मगर उस वक्त अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। जॉर्ज वाकर बुश को जब इक़्तिदार हासिल हुआ तो अपने बाप की शिकस्त का बदला भी लेना चाहता था, और वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि उसके बाप की जो फिक्र है पेट्रोल को लेकर वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि इराक की ज़मीन से उठने वाली इस आवाज़ को दबाया न जा सके। बिला वजह हमला करना आसान नहीं था, हालांकि बारहा ये कहा गया कि ऐसे मुहलिक हथियार इराक में हैं जो पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा गया वो तानाशाह है, अगर वो तानाशाह था तो ये फैसला इराक के अवाम को करना था। यूएनओ के इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी 1172 पेज की रिपोर्ट में उसी वक्त ये लिखा था कि ऐसे मौलिक हथियार इराक में नहीं पाए गए हैं जैसा कि दावा बुश ने किया है, मगर कोई बात नहीं सुनी गई। हमला 9/11 जवाब था इराक पर हमला करने का, अफगानिस्तान को तबाह करने का, पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करने का, पूरी दुनिया में इस्लाम को दहशतगर्द मजहब डिक्लेयर करने का। इस सच्चाई को हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम न तो इस्लाम के नाम पर लगे इस दाग को आसानी से मिटा सकेंगे और न मुसलमानों को, जिन्हें पूरी दुनिया में एक दहशतगर्द की तस्वीर की शक्ल में देखा जाने लगा है, उसे बदल सकेंगे। मैंने तकरीबन 1 महीने तक हर रोज़ एक मुकम्मल सफ़े का मज़मून अपने अखबार रोजनामा राष्ट्रीय सहारा में लिखकर 9/11 की हकीकत को वाज़ेह किया। आज मेरी वेबसाइट azizbarni.com पर वो तमाम सफ़ात मौजूद हैं। 1000 से ज़ायद पेजेस आज भी मेरे पास महफूज हैं जो अभी तक शाया नहीं किए जा सके हैं, और ये तमाम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स अमेरिका से ही हम तक पहुंची हैं, नेट पर अवेलेबल हैं, आप तमाम हजरात भी देख सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड टावर
جس کا مالک تھا لیری سلور اسٹین، صرف 90 دن پہلے 99 سال کی لیز پر حاصل کی گئی تھی جارج واکر بش کے ذریعے۔ اسی عمارت کی 88ویں منزل پر لیری سلور اسٹین کا دفتر تھا۔ 9/11 کو صبح 10 بجے وہاں اس کی ڈپارٹمنٹل میٹنگ منعقد کی جانے والی تھی۔ اس نے کہا دانت کا درد ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اس لیے آج یہ میٹنگ منسوخ کی جاتی ہے۔ کچھ وقت کے لیے اس کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے 3000 سے زائد یہودی جو ملازم تھے ان عمارتوں میں اس دن ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ کیا ان سب کے دانتوں میں درد تھا؟ آخر انہیں کس نے بتایا کہ آج یہ عمارتیں کسی حملے کا شکار ہو سکتی ہیں، لہذا آج ڈیوٹی پر نہیں جانا ہے؟ 1 ہفتے پہلے ان عمارتوں کی بجلی منقطع کی گئی کئی گھنٹے کے لیے۔ ہندوستان، پاکستان جیسے ممالک میں بجلی کا چلے جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن امریکہ میں گھنٹوں کے لیے بجلی کا چلے جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب وجہ معلوم کی گئی تو بتایا گیا کہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کو درست کرنا تھا۔ آج اچھی طرح کم از کم تمام ترقی یافتہ ممالک کے شہری جانتے ہیں کہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کو درست کرنے کے لیے الیکٹریکل سپلائی کو منقطع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ڈاگ اسکواڈ جو تعینات رہتا تھا لفٹس کے باہر، 5 دن پہلے اس کو ہٹا لیا گیا۔ یہ ڈاگ اسکواڈ دیکھتا تھا کہ کوئی آتش گیر مادہ لے کر تو اوپر نہیں جا رہا ہے، کوئی ویپن لے کر، کوئی ہتھیار لے کر تو اوپر نہیں جا رہا ہے۔ ہم کیسے یہ تسلیم کر لیں کہ القاعدہ یا بن لادن کے حکم پر بجلی کی سپلائی منقطع کی جا سکتی ہے، ڈاگ اسکواڈ کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ جب ان وجوہات کی حقیقت کو ہم جان لیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دراصل القاعدہ تو ایک بہانہ تھا، بن لادن تو ایک بہانہ تھا۔ یہی بن لادن تو ان کا بہترین دوست تھا جب سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا۔ یہی صدام حسین تو ان کا بہترین دوست تھا جب وہ جنگ ایران سے لڑ رہا تھا۔ اگر یہی جواز تھا کہ عراق کے اندر مہلک ہتھیار ہیں، اگر یہی جواز تھا کہ صدام تاناشاہ ہے، تو یہ حقیقت تو واضح ہو گئی تھی۔ اور پھر اس 9/11 کے حملے کے لیے افغانستان پر اس ملک نے حملہ کیا جو اپنے آپ کو حقوق انسانی کا سب سے زیادہ فکر مند ملک قرار دیتا ہے۔ اسپتالوں میں بم برسائے گئے، معصوم بچوں کو بم برسائے گئے۔ اگر آپ جانتے تھے کہ تورا بورا کی پہاڑیوں میں چھپایا لادن، تو نشانہ صرف اور صرف تورا بورا کی پہاڑیاں کیوں نہیں ہوئی؟ دراصل اسلام کا سر نگو کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے تھے، مگر مشیت الہی کیا ہے، پروردگار عالم کا فیصلہ کیا ہے، یہ ساری دنیا نے دیکھا۔ جس وقت تمام امریکہ کے کیمرے، ساری دنیا کے صحافیوں کے ٹیلی ویژن کیمرے اس ایک منظر کو قید کرنا چاہتے تھے جو صدام حسین کی پھانسی کا منظر تھا، وہ صدر بش چاہتا تھا کہ صدام حسین مجھ سے رحم کی بھیک مانگے، ہمارے سامنے گڑ گڑائے۔ کسی بھی کیمرے میں وہ منظر قید نہیں کیا جا سکا کہ صدام کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں، اس کی زبان لرز رہی ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں، وہ رحم کی بھیک مانگ رہا ہو، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ پوری دنیا نے دیکھا جن کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ان کی گردنیں کٹ جایا کرتی ہیں، ان کے سر جھکا نہیں کرتے۔ مگر اسی جارج واکر بش نے دیکھا، وہ اپنے دور اقتدار میں اس نوری الملکی کی حکومت میں جس کو اس نے منتخب کیا تھا، جب اپنے عہدے صدارت کے آخری ایام میں وہ اسی انبیاء کی سرزمین پر گیا تو ایک صحافی کے چوتے نے بتایا کہ تم
کس کا سر جھکانا چاہتے تھے وہ ایک مسلمان تھا، اور اس ایک جوتے کو جسے ساری دنیا یاد کرتی رہے گی، اس لیے کہ اس ایک جوتے نے تمہارا سر جھکا دیا۔ ہندوستان میں نے 9/11 کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ ایک موڈس آپرینڈی تھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور ایک موڈس آپرینڈی تھی جو گجرات کی ریاست میں اسی طرح عمل میں لائی گئی۔ 27 فروری کو سابرمتی ایکسپریس میں 58 کار سیوکوں کا خون بہا۔ جس طرح ورلڈ ٹریڈ ٹاور کی عمارتیں گرنے سے 3000 سے زائد عیسائیوں کا قتل ہوا، اسی طرح پہلے 58 کار سیوک مارے گئے تاکہ یہ جواز فراہم ہو سکے کہ گجرات میں مسلمانوں کی سرکاری مدد سے نسل کشی کی جا سکے۔ آج بآواز بلند یہ بات ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے باہر بھی کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ سہراب الدین شیخ اور عشرت جہاں کے انکاؤنٹر میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس ریاست کا حکمراں کس طرح کا نظام چلا رہا ہے۔ ان سچائیوں کو سامنے لانے کی ضرورت اسی لیے ہے کہ ساری دنیا میں ہم سر اٹھا کر جی سکیں، ہماری شناخت کو ختم کرنے کی جو سازش بین الاقوامی سطح پر کی جا رہی ہے ہم اسے سمجھ سکیں۔ مولانا نور الہدیٰ کا واقعہ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا، جنہیں جہاز سے اتار دیا گیا تھا صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا 15 منٹ میں جہاز اڑنے والا ہے۔ ٹیک آف لفظ انگلینڈ میں استعمال کیا جائے بہت عام بات ہوگی، مگر ہندوستان کے اندر آج بھی ٹیک آف ٹائم کے لیے اگر جہاز اڑنے والا ہے کوئی مسافر استعمال کرتا ہے تو یہ حیران کن بات نہیں ہے، مگر یہ حیران کن بات اس لیے تھی کہ اس لفظ کا استعمال کرنے والا داڑھی رکھتا تھا، ٹوپی لگاتا تھا، کرتا پاجامہ پہنتا تھا، اس کی یہ ظاہرہ شناخت اسے دہشت گردی کی طرف اشارہ کرتی تھی، ایسا تسلیم کیا جانے لگا تھا ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ آج ہماری اسی شناخت پر بارہا حملہ کیا جا رہا ہے۔ بٹلہ ہاؤس پر میں طویل تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں ہمارے صدر جناب مولانا عیسیٰ منصوری صاحب کو بھی گفتگو کرنا ہے اور جنگ کے سابق ایڈیٹر بھی گفتگو فرمائیں گے۔ میں نے اس وقت بٹلہ ہاؤس پر چند جملے عرض کروں گا، اس لیے قلم اٹھایا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ صرف دو نوجوانوں عاطف اور ساجد کا معاملہ نہیں ہے، پوری قوم نشانے پر ہے، جس طرح یہ گجرات میں پوری قوم نشانے پر تھی۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جاہل ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اگر ہم تعلیم حاصل کرنے مدارس میں جاتے ہیں تو انہیں دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جاتا ہے، اور جب ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو انہیں دہشت گرد بتا کر مار ڈالا جاتا ہے۔ اسی سچائی کو سامنے لانا ضروری تھا۔ میں نے انسپیکٹر موہن چند شرما کی ایک تصویر کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی کہ جو شخص ان 2 گولیوں کے لگنے کے بعد 4 منزلہ زینہ اتر کر زمین تک پہنچا ہے اور اپنے پیدل چل کر اپنی گاڑی میں سوار ہوا ہے، 7 منٹ کے اندر اسے ہولی فیملی ہاسپٹل میں طبی مدد حاصل ہو رہی ہے، کیا ان دونوں زخموں سے اتنا خون بہہ سکتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے؟ میں نے یہ تصویر اور یہ جملے ہندوستان کے مشہور ڈاکٹر عبدالرحمن اندرے کی خدمت میں بھیجے۔ ان کا کہنا تھا کہ شانے اور جان پر ایسے آرگنز نہیں ہوتے ہیں، ایسے اعضاء نہیں ہوتے ہیں جن سے اس قدر خون رس جائے کہ مریض کی موت واقع ہو جائے۔ بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے بھی یہی واضح کیا کہ ان 2 گولیوں سے موت واقع نہیں ہوئی ہے، پھر وجہ کیا تھی؟ ان کا کیمرہ آپریشن کیوں کیا گیا؟ تمام سچائیوں کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ ان باتوں کا جب تک ہم گہرائی سے جائزہ نہیں لیں گے شاید اس بدنما داغ کو ہم ہٹا نہیں سکیں۔ 26/11 پر جس وقت یہ حملہ ہوا اتفاق سے میں کراچی میں تھا، وہاں ایک میڈیا کانفرنس تو خطاب کرنا تھا مجھے، اسی روز میں نے مضمون لکھا اور ہندوستان واپس آنے کے بعد بھی مسلسل میں لکھتا رہا۔
ویب سائٹ پر یہ تمام مضامین موجود ہیں۔ 12 میں نے کہا کہ صرف 10